मकसद ज़िंदगी और मकसद इबादत को लेकर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं। खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि दुनिया एक सफ़र का नाम है और हमने इस सफ़र में अपना नाम एक लश्कर में लिखवाना है कि मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि कायनात में दो लश्कर हैं, या लश्कर जहालत का है या लश्कर का लश्कर है। अब ये तुमने फैसला करना है कि तुमने लश्कर जहालत में ज़िंदगी गुजारनी है या लश्कर अक़ल में ज़िंदगी गुजारनी है। कि मेरे मौला की पूरी हदीस है जिस पे इमाम खुमैनी ने एक तफसील से किताब लिखी है, जिस पे हमने थोड़ी सी गुफ्तगू पिछले साल भी खिदमत में रखी थी। इसी तरह आपके चौथे इमाम की भी एक दुआ है सहीफ़े सज्जादिया में, गालिबन 17 या 14 उस दुआ का नाम है। उसमें भी मौला 40 सिफ़ात बताते हैं कि जिसमें यह बयान करते हैं कि मोमिन इन सिफ़ात को पहचानो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान इसी सिफत के ज़रिए से तुझे हमारे दर से क्या कर दे, दूर कर दे। कि अल्लाह ने कई चीज़ें इंसान की फितरत में रखी हैं। अब शैतान फितरत को तो नहीं बदल सकता। कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से मुबल्लिग बन के आया, मेरी जिम्मेदारी यह है कि तबलीग करूं। लेकिन कहा कि शैतान का काम तबलीग नहीं है, शैतान मुज़य्यन है, वो चीज़ों को जीनत देता है। शैतान का काम तबलीग नहीं है कि आप कहें कि मौलाना बुराई की तबलीग हो रही है। बुराई की तबलीग नहीं होती, बुराई को जीनत दी जाती है। किस तरह बुराई की तबलीग नहीं होती? क्योंकि बुराई की तबलीग करने की ज़रूरत नहीं है। बुराई में इब्तदा ही सी कशिश है। अब मसलन अगर किसी को रिश्वत की दावत दी जाए, पैसा किसको बुरा लगता है? उसको देखते ही उसके अंदर कशिश है। शहवानी चीज़ों में देखते ही इंसान के लिए कशिश है। अगर कोई शिकम परस्त है, उसे खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब इसमें शैतान ने कोई मेहनत नहीं करनी कि आपको बोले कि आप पैसा ले लो, आपको बोले कि शहवानी चीज़ों के पीछे आ जाओ, नशे के पीछे लगाए कि नहीं, वो मुज़य्यन है, वो चीज़ों को खूबसूरत करता है। मेरा काम यह है कि मैं मुबल्लिग हूँ कि सुबह सवेरे नमाज के लिए उठना, वुज़ू करना, 2 रकत नमाज पढ़ना, इसमें ज़हमत है। यह ऐसा नहीं है कि अजान आ जाए और आप दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ चले जाएं। रोज़े रखने में ज़हमत है। ऐसा नहीं कि हर बंदा बड़ी आसानी से रोज़ा रख ले। हज पे जाने में ज़हमत है, इतनी गर्मी है, तवाफ करना है, थकन होती है। ऐसा नहीं कि हर बंदा दौड़े दौड़े और कहे कि जनाब मुझे हज करने के बाद बड़ा मज़ा मिला या मुझे रोज़ा रखने के बाद बड़ा मज़ा मिला। फरमा नहीं, इसमें ज़हमत है, तबलीग इसकी तबलीग की जाती है। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। क्यों इमाम हुसैन करबला के मैदान में अगर असहाब इमाम हुसैन तीर खा रहे हैं और इमाम हुसैन नमाज कायम कर रहे हैं, ये कार ज़हमत है। उस नमाज को कायम करना, इसमें ज़हमत होती है। लेकिन शैतान के लिए किस चीज़ की ज़हमत है? फरमाए वो मुज़य्यन है। अब मुज़य्यन का मतलब क्या है? कि मसलन हर बंदा फितरतन आशिक कमाल है। वो क्रिश्चियन हो, वो मसीही हो, वो हिंदू हो, हर बंदे को कमाल पसंद है, हर बंदे को परफेक्शन पसंद है। कोई इस मजमे में ऐसा जवान जो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और ये कहे कि जनाब मैंने तो फेल होना है? कोई ऐसा नौजवान जो मैट्रिक और इंटर या ए लेवल और ओ लेवल के एग्जाम देना चाहे, कहे मुझे फेल होना बड़ा अच्छा लगता है? हर किसी को पास होना अच्छा लगता है। वो बंदा जो फेल हो गया वो भी पास होना चाहता है। हर बंदा परफेक्शन को पसंद करता है, ये फितरत में है। हर बंदा कमाल को पसंद करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इब्ने साद कमाल के पीछे नहीं था, वो भी कमाल के पीछे था। जो बंदा चोरी कर रहा है वो भी किसी न किसी कमाल तक पहुंचना चाहता है। वो बंदा जो मस्जिद में जा रहा है वो भी किसी न किसी कमाल तक पहुंचना चाहता है। किसी भी इंसान को तनज़्ज़ुली पसंद नहीं, हर इंसान तरक्की करना चाहता है। अब सवाल यह है कि मेरी जात जब कमाल की आशिक है, परफेक्शन की आशिक है, किसी भी इंसान को नक्स पसंद नहीं होता, हर इंसान कमाल को पसंद करता है। क्यों जब एक तस्वीर कामिल हो जाती है आप उसे पसंद करते हो? ये फितरत है। क्यों जब एक हसीन मंजर आपके सामने आता है आप फौरन वाह वाह बोलते हो? क्योंकि ये आपकी फितरत है। क्यों एक अच्छी खूबसूरत खत, अच्छी खूबसूरत राइटिंग जब आप देखते हो तो आप उसकी तारीफ करते हो? क्योंकि अल्लाह ने आपकी फितरत में रखा है कि आप क्या हो, आशिके कमाल हो।
کہ میں فضائلی ایک بیان دیتا ہوں کہ کسی ریٹائر فوجی نے کہا کہ آپ شیعہ مولوی حضرات کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارا قصور نہیں، یہ مسئلہ فطرت کا ہے کہ فطرت کو علی ابن ابی طالب اچھا لگتا ہے۔ کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کی فطرت عاشق کمال ہے، جہاں اسے پرفیکشن نظر آتی ہے فطرت اس کی تعریف کرنے لگتی ہے۔ میں نے کہا فوجی ہیں، فوجیوں والی مثال دوں؟ میں نے کہا فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے کہ بارڈر پر کھڑا ہو اور اپنے وطن اور اپنے سرحد کا کیا کرے؟ دفاع کرے۔ میں نے کہا یہاں دشمن اٹیک کر دے، کچھ فوجی بہادری سے مقابلہ کریں اور کچھ فوجی بھاگ جائیں، آپ کن کی تعریفیں کرو گے؟ تو کہنے لگا جو کھڑا ہو جائے، جو دفاع کرے، جو جان کو جوکھے میں ڈالے اور وطن کا دفاع کرے، ہم اس کی تعریف کریں گے۔ میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، ہم بھی علی کی اسی لیے تعریفیں کرتے ہیں۔ یاد آپ کی فطرت عاشق کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فطرت کو جہاں علم نظر آئے گا یہ سجدہ ریز ہو جائے گی، اسے جہاں شجاعت نظر آئے گی سجدہ ریز ہو جائے گی۔ خدا کبھی بھی اپنی کوئی ایسی صفت نہیں بتاتا جس میں نقص ہو، کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں متکبر ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں۔ یہ ساری صفات کون سی صفات ہیں؟ کمال کی صفات ہیں۔ اب یہاں پہ ایک انسان کامل جسمانی طور پہ کب بنتا ہے؟ کہ جس کی آنکھیں بھی سالم، جس کے کان بھی سالم، جس کی زبان سے کلمات ادا کرے تو صحیح، جس کی جسمانیت بھی سالم، جس کا دل بھی صحیح سے چلے، گردے بھی صحیح سے کام کرے، آپ کہیں کہ جسمانی طور پر کیا ہے؟ کامل ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں نا یہ جوان مثلاً بلوغ جسمانی تک پہنچا ہے لیکن بلوغ عقلانی تک نہیں پہنچا، یعنی بالغ ہو گیا جسمانی طور پر لیکن ابھی تک عقل کے اعتبار سے یہ بالغ نہیں ہو سکا۔ جسمانی طور پر تو حیوان بھی بالغ ہو جاتا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ انسان عقلانی طور پر بالغ ہو جائے۔ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان عاشق کمال ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو فیل ہونا چاہے، آپ بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے ظالم سے جا کے پوچھو گے کہ آپ کو جنت اچھی لگتی ہے جہنم، وہ کہے گا مجھے جنت اچھی لگتی ہے۔ آپ یزید سے بھی جا کے پوچھو گے کہ یزید جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، کہے گا میں نے کہا جانا ہے جنت میں جانا ہے۔ کیونکہ نقص کسی کو نہیں پسند، زوال کسی کو نہیں پسند، ہر بندہ عاشق کمال ہے۔ اب سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہر بندہ عاشق کمال ہے تو پھر ابن سعد کیوں بنا؟ پھر یزید کیوں بنا؟ پھر کوئی معاشرے میں ظالم کیوں بنتا ہے؟ پھر معاشرے میں کوئی کسی کا حق کیوں کھاتا ہے؟ کہ یہ ہے شیطان کا کمال، کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیز کمال نہیں ہے اسے کمال بنا کے دکھاتا ہے۔ کہ جوان ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ فلاں کرسی مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں حکومت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں وزارت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب ابن سعد کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ اگر تجھے رے کی حکومت ملی تو کامیاب ہو جائے گا۔ لشکر حسین والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر فرزند رسول کی مدد کی تو ہم کیا کامل ہو جائیں گے۔ لیکن اب کلام معصوم میں کہ اگر انسان صاحب بصیرت ہو وہ کمال کو پہچان سکتا ہے۔ مولا کمال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ کمال وہ ہے جسے زوال نہ ہو، ایسی چیزوں کے عاشق بنو جسے کبھی زوال نہ ہو۔ آپ کسی خوبصورت چہرے کے عاشق بنے، ہے کوئی ایسا چہرہ جو ہمیشہ حسین رہے، آخر مرجھا جائے گا۔ حسن کو کمال سمجھا عاشق حسن بنے، جس دن حسن گیا محبت بھی چلی گئی۔ فلاں بندے سے آپ نے دوستی کی کیونکہ جناب بہت مالدار ہے، آپ نے مال کو کمال سمجھا۔ لوگ سیاستدانوں سے دوستیاں کرتے ہیں، وزراء سے دوستیاں کرتے ہیں، اور یہ زمانہ تو سیلفیوں کا زمانہ کہ کوئی بھی بڑا بندہ پکڑ لیا اور آپ نے سیلفی نکالنا شروع کر دی۔ اب انسان عقل مند یہ سوچے کہ اگر میں کسی سیلیبریٹی کے ساتھ سیلفی نکال رہا ہوں، اس کے ساتھ سیلفی نکالنے سے کیا اس کا کمال میرے اندر آ جائے گا؟ آپ بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں، چلو محبت کا اظہار ہے، لیکن اس فوٹو سے اس کا علم تو آپ کے اندر نہیں آنا۔ اس مشہور شخصیت کے ساتھ فوٹو نکالنے سے اس کی شہرت تو آپ کے اندر نہیں آنی۔ اگر آپ چہرے کے عاشق بنو گے چہرے کو زوال ہے۔ اگر آپ نے مال کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی کی ہے، دوستی تب تک رہے گی جب تک وہ مالدار ہے۔
اگر حسن کی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، حسن جب تک رہے گا تب تک یہ دوست رہے گا. اگر شہرت کی وجہ سے کوئی دوستی کر رہا ہے، شہرت جب تک رہے گی یہ دوست رہے گا، اور جس دن وہ چیز چلی گئی یہ دوستی بھی ختم ہو جائے گی. تبھی معصوم فرماتے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہمیشہ کمال رہے. ہر شے کو خدا نے دنیا میں کیا دی ہے؟ فنا دی ہے. تبھی کہا عاشق بنو کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے عاشق بنو. عاشق بنو کس کے؟ خدا کے عاشق بنو. جو امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی حسین کو بقا دیے ہوا ہے کہ آج بھی دنیا میں امام حسین کا نام بلند ہے اور یزید کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ مزین کرتا ہے. اب اس تلاطم بھرے معاشرے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ہمیں اس گندیدہ معاشرے سے، اس نجس معاشرے سے کہ پتہ نہیں لگتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہاں پہ امام حسین ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور فرمایا امام کا کام ہے کہ مومن کو ہاتھ سے پکڑے، صراط مستقیم پہ راستہ کیا کرے؟ دکھلائے. اس معاشرے میں فرش عزا امام حسین ہی آپ کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ بندے خدا کمال حقیقی کیا ہے، لذت حقیقی کیا ہے. دنیا والے زینت دے کے تجھے یہ دکھاتے ہیں یہ لذت ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی نجاست کو اٹھاؤ، اس کو ٹشو پیپر میں ڈالو اور بہترین حریر اور ریشم کے کپڑے میں باندھو اور اس کے اوپر آپ خوشبو لگا دو. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو باطن نظر نہیں آ رہا. لیکن امام چیزوں کے باطن کو دیکھتا ہے. ابن سعد رے کی حکومت کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، لیکن امام حسین اسے باطن بتا رہے ہیں کہ ابن سعد رے کی حکومت تو دور ہے، لیکن رے کی حکومت یا رے کی زمین کے گندم کا دانہ بھی اللہ تجھے نصیب نہیں کرے گا. لیکن جو عاشقان امام حسین تھے، شب عاشور اپنے خیمے میں بٹھایا، دو انگلیوں کے درمیان انہیں دکھایا کہ تمہارا مقام جنت معلیٰ میں کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو مجلس حسین میں آتے ہو یہ نہ سمجھا کرو کہ مجلس میں بیٹھے ہو. فرمایا حقیقت میں تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. یہ اس کی حقیقت ہے. جب دنیا سے جاؤ گے تو پتہ لگے گا خدا نے کن کمالات سے تجھے نوازا تھا. تو ہم نے عرض کیا جب تک ہمارے وجود میں وہ صفات نہیں آتی جو اصحاب امام حسین کی صفت تھی. میں تھوڑا دہرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے آج جوائن کیا ہے وہ چیزوں کو سمجھ لیں. ہم اگر چمکنا چاہتے ہو اصحاب ابی عبداللہ الحسین کی طرح، اگر اپنے وجود میں وہ نور پیدا کرنا چاہتے ہو جو اصحاب امام حسین میں تھا، ایک ایک صفت کو پڑھو. بڑا آسان ہے. کہتے مولانا آج امام زمانہ نظر نہیں آ رہے، ہم کیا کریں قرب خدا کے لیے؟ تو میں نے کہا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. یہی کام کرتے تھے کہ پورا کوفہ گمراہی کی طرف ہے، لیکن حبیب وہاں سے نکلتا ہے، مسلم ابن اوسجہ وہاں سے نکلتا ہے، ہانی ابن عروہ شہید ہو جاتے ہیں، مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو اس زمانے میں تھے. ان لوگوں کے لیے شیطان نے کسی اور چیز کو کمال بنایا، لیکن ان کے پاس ولایت کی اینک تھی جس کے ذریعے سے یہ سکین کر پاتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں نے شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں بھی آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ بندوں میں جب گمراہی پھیلتی ہے تو بندگان خدا میں، اب دیکھیے امت کیا کرے. امت تو پریشان ہے. جب امت کے اکابر سارے کے سارے حق بن جائیں اور یہ حق آپس میں ٹکرانے لگے تو فرمایا انسانوں میں اگر ہم نے ہدایت کا قبلہ کسی کو بنایا تو وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا. احادیث جب آپس میں ٹکرا جائیں اور سمجھ میں نہ آئے کہ سارے کے سارے مولوی حدیث پڑھ رہے ہوں، کہ آج کا جوان یونیورسٹی کا پڑھا لکھا کہے کہ میں نے راہ حق کی تلاش میں جانا ہے، بریلویوں کے مدرسے میں جائے تو ایک بات سنے، اہل حدیث کے مدرسے میں جائے تو دوسری بات سنے، شیعوں کے مدرسوں میں آئے تو تیسری بات سنے. اب یہ جوان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مولانا ہم تو دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کسی نے یہاں تک بول دیا کہ رمضان شو ہوتا ہے، چار چار مولوی ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے چاروں کے چاروں مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جو مدرسوں میں جا کے اتنا دین پڑھ کے ان کو پتہ نہیں لگا کہ حق و باطل کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا چار کتابیں پڑھ کے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو آج کی نسل کنفیوز ہوتی جا رہی ہے. حق و باطل کو پہچاننے میں یہ رسول خدا تھے جنہوں نے انسان کو بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تبھی فرمایا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں. تو جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں کہ امت ساری شخصیات کا احترام کرے، ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف طلحہ و زبیر، اب دیکھیں یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اب کہے گا میں کس کا ساتھ دوں گا. تو فرمایا جب کنفیوز ہو جاؤ شخصیات میں تو میں نے شخصیات میں اگر کسی کو حق بنایا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے. اب ایک طرف احادیث میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، چلو شخصیات کا پتہ لگ گیا،
لیکن یہاں پر آپ ٹی وی اور یوٹیوب کھولتے ہو، ایک مفتی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، شیعہ بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ، بریلوی بھی کہہ رہا ہے قال رسول اللہ۔ اب امت تو رسول کو مانتی ہے نا، اب دونوں نے مدرسوں سے پڑھا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، یہ بھی کہہ رہا ہے رسول نے کہا، اور اتنا کنٹروڈکشن ہے نا حدیث میں، کہہ رہا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں حاکم ظالم بھی ہو لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف بولے کہ لِعَامِرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهٍ عَنِ الْمُنکَرِ کہ برائی کو مٹاؤ، اچھائی کو عام کرو، دوسری طرف کہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شیطان کی آواز اس کے اندر سے آ رہی، تمہارے دین کو بھی فاسد کر رہا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم حاکم کے خلاف قیام کرو۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب افراد میں کنٹروڈکشن آ جائے تو فرمایا علی کو دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، جہاں علی جائے گا وہاں حق جائے گا۔ اور فرمایا جب احادیث میں ٹریڈیشنز میں کنٹروڈکشن نظر آئے تو حدیث کو کس کے ساتھ ملانا؟ قرآن کی آیت کے ساتھ ملانا۔ بڑے سے بڑا مفتی بھی کہے کہ یزید پہ لعنت نہیں آتی لیکن قرآن کی آیت اٹھانا، خدا کہہ رہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو اگر حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو فرمائیے میری حدیث نہیں ہے، اسے یا دیوار پر مارو یا جوتے کی نوک پہ رکھو، کیونکہ کبھی بھی نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جو قرآن بولتا ہے اسی کی تشریح محمد رسول اللہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے احادیث میں رد و بدل کیا اور امت کو کنفیوز کیا۔ یہ شاید میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، مشہور ہے اہل سنت میں ایک حدیث، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اور کیا کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اب میں کہوں کہ حق تھیوری ہے، آپ کہیں گے مولانا حق کا کوئی جسم ہے، حق کو مجھے پریکٹیکل کر کے دکھائیے۔ تو کہا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین ہیں لباس حق، جامع حق، کہ مثلا قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ، یہ نعرہ حق کا ہے کہ نہیں؟ تھیوری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا، نعرہ ہے، تھیوری ہے۔ اب سوال یہ ہے کبھی اس تھیوری کو میں اٹھاتا ہوں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں، کبھی فلاں اٹھاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے مجمل، ایک ہے مبین۔ مثلا کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، کے قریب نہ ہو، نماز کے قریب نہ ہو۔ اب اگر آپ نے پہلا جملہ سنا یہ مجمل ہے، اب ساری امت کہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگلے جملے میں اس کی تبیین کی، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی عالم میں ہو یا نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آنا، لیکن اگر نشے میں نہیں ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی عیب نہیں ہے۔ پہلا جملہ مجمل، دوسرا جملہ اس مجمل چیز کو کیا کر رہا ہے؟ اس کی تبیین کر رہا ہے۔ یا کہا کہ میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر خدا صرف یہ کہتا تیسرا ولی، لیکن اس کی تبیین کی خدا نے، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے، نشانیاں بتائیں، اس کی تبیین کی پروردگار عالم نے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ ستارے کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ ہدف ہے ہدایت، راستہ کون بتلائیں گے؟ کہا کہ یہ سارے ستارے ہیں، یہ تجھے راستہ بتائیں گے۔ ہدایت کا نتیجہ ہے جنت، جس کی دعا شیعہ سنی اہل حدیث، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز